पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं और 75 साल पहले एक नारा जोर शोर से बुलंद हुआ था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। पर आज जो तस्वीरें लगातार हिंदुस्तान से सामने आ रही हैं वो यकीनन डरा देने वाली भी हैं, और डरा देने वाली इसलिए हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर दंगाई जो हैं नफरत फैला रहे हैं, किसी खास समुदाय को मारने काटने तक की धमकी देते हैं। पुलिस वालों का इस पर किस तरीके से रिएक्शन रहता है ये भी तस्वीरें सामने हैं। और आज तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सफरुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। मैं सर सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर महज 500 मीटर की दूरी पर संसद है, वहां भड़काऊ नारेबाजी की जाती है और नारेबाजी के महज कुछ ही घंटे बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता को जमानत भी मिल जाती है। किस तरीके से देख और समझ पा रहे हैं इन चीजों? देखिए, बुनियादी तौर से इस वक्त जो हुकूमत यहाँ सेंटर में है और जो हुकूमत यूपी में है, दोनों हिंदुत्व का जो नज़रिया है उसके पाबंद है और उसको छुपाते भी नहीं है। उसका मतलब है कि इस मुल्क में सिर्फ एक ख़ास समुदाय, ख़ास तबके को यहाँ हक हासिल है, बाकी लोगों को हक हासिल नहीं है। और इसमें उनको सबसे बड़ा कांटा मुसलमान नज़र आते हैं, इसलिए कि मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत हैं। यानी मुल्क में, हमारे मुल्क में कोई 20% अक़लियतें हैं, इसमें सिर्फ 15% मुसलमान ही हैं। बाकी छोटी छोटी अक़लियतें हैं, 2, 1.5, कभी कोई बुद्धिस्ट उससे भी कम है। तो उनको ये बड़ा वो लगता है कि ये जो है ये क्या है, लेकिन हम इनके नज़रिए से नहीं चलते, बल्कि इस मुल्क को जो बनाया गया है तो यहाँ पर एक दस्तूर, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उस पर हम चलते हैं। और फिर इस मुल्क ने बैनुल अक़वामी मुआहदे, मतलब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसके अलावा और बहुत से मुआहदे हैं, उस मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स की जो है पाबंदी, रिलीजियस राइट्स की पाबंदी है। तो जो इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर होते हैं, लेकिन वो सारे जो है पूरे दुनिया को चला रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमारे मुल्क को चला रहा है। तो इन सब की बुनियाद पर अक़लियतों के हुकूक, चाहे अक़लियतें चाहे वो मजहबी हों या ज़बान या लिसानी हों या एथनिक हों, हर किस्म की अक़लियतें हैं, उनके ख़ास हुकूक मुरतब हैं और उनका ख्याल रखा जाता है। अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, हर मुल्क के अंदर अक़लियतों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, इसलिए कि ये बात तस्लीम शुदा है कि वो कमज़ोर हैं, उनकी बात नहीं पहुँचती है और उनको हक नहीं मिलता। इसलिए तो ये जो हिंदुत्व का जो तबका है उसको ये सिखा दिया गया है, बल्कि उसने ये नाजी और फासिस्ट जो इटली में और जर्मनी में जो दूसरी जंग अजीम से पहले या उसके दौरान जो नज़रिया चल रहा था कि यहाँ पर सिर्फ जर्मन के लोगों का हक है, यहाँ पर सिर्फ इटली के लोगों का हक है, वो नज़रिया इन्होंने पी लिया है बहुत अच्छी तरह से और उसकी जो है वो हिंदुस्तान में तत्वीक़ करना चाहते हैं। इस नज़रिए का कोई भी सनद नहीं है। हमारा जो दस्तूर को देखा जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, तो उससे रद्द हो जाता है वो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसकी इजाज़त दे दी और ये कह दिया कि साहब जो है ये तरीक़े ज़िंदगी है, वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है, उसकी जो बुनियादें हैं उससे टकराता है, तो वो काबिल कबूल नहीं है। यानी कोई भी जो है, अगर कोई मुसलमान ही कहे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, तो वो एक तरह मुजरिम हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो मानना ही मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो ये हमारा जो सिविल सिस्टम बना हुआ है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना हुआ है, ये जो लीगल सिस्टम बना हुआ है, ये टूट जाएगा। ये तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये लोग जो है इसी पर चलते हैं, ये आम दिनों में चलते हैं, लेकिन जब जब उनका इलेक्शन आना शुरू होता है, चाहे सेंटर के इलेक्शन हो, यानी पूरे मुल्क में जो होते हैं, या फिर स्टेट्स में हो, या फिर हत्ता के छोटे छोटे असेंबली म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी होते हैं, उसके अंदर वो इसी राख पर आ जाते हैं, हिंदुत्व वाले राख पर आ जाते हैं, जिसमें मुसलमानों को गाली जाती है, इस्लाम को गाली दी जाती है। ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये हर किस्म की, जैसे कि अभी
جنتر منتر میں جس قسم کی باتیں کہی گئی ہیں، اور بہت ہی افسوسناک باتیں کہیں گی، جو ہم لوگوں نے یہ سنا کہ صاحب جو ہے ملے کاٹے جائیں گے، اسی نعرے میں اور بھی زیادہ نعوذ باللہ اللہ پاک کے بارے میں بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے سور کے لیے کاٹے جائیں گے، اس طرح کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، جس پر گرفتاری اسی وقت ہونی چاہیے تھا. آپ نے کہا گرفتاری کے بعد چند گھنٹے میں ان کو بیل مل گئی، چند گھنٹے میں نہیں مل گئی. گرفتاری تو کئی دن کے بعد ہوئی ہے، جب ہنگامہ شروع ہوا اس کا، دنیا بھر میں ہنگامہ شروع ہوا کہ کیا ہو رہا ہے ملک کی راجدھانی کے اندر، یہ کیسے ہو رہا ہے. وہاں پر جو سب سے زیادہ سیکورٹی کا ایریا سمجھا جاتا ہے وہاں ہو رہا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہیں سے جو ہے 1 میل بھی وہاں سے نہیں ہے، اور سامنے ہی جو ہے پارلیمنٹ اسٹریٹ کا جو تھانہ ہے وہاں پہ کیسے ہو رہا ہے. اور اس جگہ پہ جنتر منتر پر پولیس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی دھرنا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باوجود یہ 5000 لوگ کیسے وہاں جمع ہوئے، اور اس کے بعد یہ کیسے نعرے لگائے، جبکہ وہاں پولیس موجود ہوتی ہے، پولیس ویڈیوگرافی کرتی ہے، پھر بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا. گرفتار تو کئی دن کے بعد جب ہنگامہ شروع ہوا، دنیا بھر میں ہوا، اس کی جو ہے اس کی لیدے ہوئی، اس کے اوپر تھوتو ہوئی، تب جا کر ہوا. اور فوراً ہی رات کو ان کو بیل دے دی گئی. بیل کیوں دے دی گئی؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے وہ ہنگامہ کروایا تھا یا کرنے دیا تھا وہی لوگ ہیں جو بیل دینے والے. بیل دینے والے کا مطلب مجسٹریٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو پولیس ہے، پولیس بھی مجسٹریٹ کے سامنے جا کے کھڑی ہوتی ہے، کہتے بھائی آپ بیل دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو بیچارہ جج کیا کرے گا؟ جج کو تو دینا ہی دینا ہے. جج تو جو ہے یہ پولیس سے پوچھتا ہے کہ بھائی ان کو اگر ہم چھوڑ دیں تو کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ وہ کہیں گے نہیں جی کوئی خطرہ نہیں ہے. حالانکہ ہے، وہ آدمی ثابت کر چکا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ ہے. لیکن پولیس جسے کہ جن طاقتوں نے ان لوگوں کو وہاں جنتر منتر بھیجا تھا، انہی کی پولیس بھی ہے اور انہی کا وکیل بھی سرکاری ہوتا ہے. تو یہ سب ملی بھگت ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر بھی ہوا. اور پھر کانپور جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر بھی ایسے ہوا. وہ ایسا ہوا اس لیے کہ وہ ان کا کام کر رہے ہیں. اگر جو آپ کا کارندہ ہے اس کو آپ نہیں چھوڑائیں گے تو کیا کہے گا؟ وہ کل نہیں کھڑا ہوگا پھر آپ کے لیے. تو اس وقت جو ہے پولرائزیشن مطلب سماج کو بانٹنے والا کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے 80% جو عوام ہے انہی کی ہم بات سنیں گے، انہی کی ہم بات کریں گے، انہی کے مفاد کی بات کریں گے. اور جو 20% ہے ان کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کے خلاف بولیں گے، ان کو ہم دھتکاریں گے، ان کو ہم الگ کریں گے، ان کو حاشیے پر رکھیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی لنچنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ. جس طرح سے ہو رہا ہے، تو جو لوگ ان کے کارندے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارندے ہیں، بہت ہی معمولی کارندے ہیں، اصل لوگ تو اوپر بیٹھے ہوئے. تو یہ باقاعدہ کرایا جا رہا ہے. جو غازی آباد میں جو وہاں پہ مان بیٹھا ہوا بکواس کرتا رہتا ہے، یا یہ کہ ایک اور صاحب پنکی چودھری کے نام سے آ گئے ہیں، وہ اتنی سب جو ہے بندوقیں وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی ایک چھوٹا سا پستول بھی کوئی آدمی لہراتا ہے تو فوراً گرفتار ہو جاتا ہے. یہاں تو وہ 8-10 جو ہے پوری بڑی خطرناک قسم کی جو ہے وہ جو گنڈے اور جو گینگ والے لوگ لے چلتے ہیں، وہ پستولیں لگے ہوئے، اور پولیس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. میڈیا کو مل رہا ہے، میڈیا کا فوٹو کھینچ رہی ہے، میڈیا سے ان کا انٹرویو ہو رہا ہے، ایک نہیں بلکہ بہت سے چینلز پہ ہو رہا ہے، لیکن پولیس کو وہ ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے کہ گرفتار نہیں کرنا ہے نا، اگر کریں گے بھی تو ویسے ہی 1-2 گھنٹے کے اندر ان کو چھوڑ دیں گے. تو یہ پورا ایک جو سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کی تیاری ہے. اور آپ دیکھیے گا الیکشن ایک بار ہو جائے گا جب یہ جیت جائیں گے، اس لیے کہ سارے حربے استعمال کریں گے کہ یہ ایسے آسانی سے نہیں جیتیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چیز دکھانے کو ہے ہی نہیں. انہوں نے جو ہے نہ تعلیم ہے، نہ جابس کی ہیں، نہ انڈسٹری کی کوئی تعریف کی ہے انہوں نے، نہ سیفٹی سیکورٹی کا معاملہ ہے، کچھ بھی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کے خود اسی اسٹیٹ میں جہاں الیکشن ہونے والا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ گنگا کے اندر ہزاروں لاشیں تیر رہی ہیں. یعنی انتہائی شرم کی بات ہے یہ. تو اس پر تو ان کے جو بھی چیف منسٹر اور جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں، جو بھی اس علاقے کے جو بھی کلیکٹر وغیرہ، سب کو استعفیٰ دینا چاہتا کہ یہ ہماری سب کی کلیکٹیو وہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو لاشیں تھیں، اس کے علاوہ خود گنگا کے کنارے جو گھاٹ ہیں وہاں پر جو ہے قبریں، حالانکہ یہ لوگ جو ہے دفناتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اتنا مارا ماری تھی کہ وہاں دفنایا گیا. اور ہمارے پاس فوٹو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہزاروں جو ہے
نظر آ رہی ہیں دور سے جو ہے قبریں جو ہے، اور بارش ہونے کی وجہ سے ان کا جو گیروے رنگ کا ان کے اوپر جو کپڑا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. تو یہ سب ان کی ناکامی تھی. اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ دوبارہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں اور جھوٹ بول بول کر کے جو ہے وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں. اور جھوٹ چونکہ چلا نہیں ہے، اس لیے نفرت تو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے دنیا بھر میں. اگر آپ کسی کو اگر سمجھا دیجئے کہ وہ آپ کا دشمن ہے تو وہ بلا وجہ ہی اچھا خاصا آدمی ہوگا، ان کا دوستی رہا ہو چاہے کچھ بھی رہا ہو، سمجھے گا بھائی خراب آدمی ہے، میں اس سے کوئی تعلق رکھوں. تو یہ نفرت جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ناکام ہے، ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کا اس جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کر کے الیکشن جیت لیں گے. تو یہ بڑی ہی خراب بات ہوگی ملک کے لیے بھی اور اس صوبے کے لیے بھی جہاں پر الیکشن ہونے والا ہے. سر، نفرت کی راجنیتی کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی سیاست میں ٹکی رہنا چاہتی ہے، پر بات دلی پولیس کی بھومکا پر بھی اٹھ رہی ہے. تو وہیں اتر پردیش پولیس کی بھی تصویریں ایسی ہی سامنے آئیں، جہاں کل رات کو جونپور کے شاہ گنج میں گھر میں گھس کر کے پولیس والوں نے تازیوں کو توڑ دیا، اور جو لوگ مسلم شخص جو وروध کے لیے اترے ان لوگوں کے اوپر بھی کارروائی دھڑلے سے کی جا رہی ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد والے جو کھلے طور پر گنڈا گردی کر رہے ہیں، اور پولیس والوں کی جو بھومکا ہے وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آنے والے چناووں میں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پولیس آزاد ہے. امریکہ میں پولیس آزاد ہے. امریکہ میں جب پولیس کو ٹرمپ صاحب جو پہلے صدر تھے انہوں نے کچھ مشورے دیے تو ان کو صاف جو ہے وہاں کے جو پولیس چیف تھا اس نے بول دیا کہ جناب صدر آپ کو کچھ معلوم نہیں، آپ چپ رہیے. آپ اس طرح سے ایسی ہی چیز ہوتی ہے برطانیہ کے اندر. وہاں پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ بولتے ہیں، پولیس کا نام ہے وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو ہے کوئی وزیر حکم نہیں دے سکتا، وہ آزاد ہے. وہ جیسے کہ ہمارے یہاں جوڈیشری آزاد ہے ویسی وہاں پولیس آزاد ہے. پولیس آزاد نہیں ہوگی تو کام کیسے کرے گی؟ ہندوستان میں آزاد نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہندوستان میں ہے کہ پولیس کو آزاد ہونا چاہیے. اوور سائٹ تو ہوتے ہی ہیں، پارلیمنٹ وغیرہ اس پہ نظر رکھیں گی اور کچھ ایسی کمیٹیاں بنیں گی جس پہ نظر رکھیں گی، لیکن وہ آزاد ہونا چاہیے. آج وہ آزاد نہیں ہے. آج وہ وزیر داخلہ مطلب امت شاہ صاحب جو اس کی نکیل پکڑے ہوئے، اور ایسی یو پی کے اندر جو بھی وزیر داخلہ ہوگا وہ اس کی نکیل پکڑے ہوئے. تو پولیس آزاد نہیں ہے. پولیس سے کہو فلاں کو مار کے آؤ، مار کے آئے گا بیچارہ، کیا کرے گا اس کا. لیکن اگر وہ آزاد ہوتا تو پولیس جو کمشنر ہے وہ کہتا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، صاف کہنا ہم یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کریں گے. لیکن آج جو صورتحال ہے کہ وہ ان کا معمولی سا نوکر ہے. جس دن چاہیں امت شاہ کسی کو بھی آئی پی ایس کیڈر سے ہٹا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں، بلکہ کیڈر سے نکال کے ختم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ان کو پاور ملا ہوا وہ غلط ہے، وہ ان ڈیموکریٹک ہے. اور اسی وجہ سے ہندوستان میں صحیح طریقے سے پولیس اپنا کام نہیں کر پاتی ہے. جرائم ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے جرائم جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، جو سطح میں ہوتے ہیں، وہ کرواتے ہیں، وہ ان سے کرواتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا بمبئی میں کیسے ہو رہا تھا، واضح سارے مسائل تھے، وہ کرواتے تھے یہ لوگ جو سطح میں ہیں. تو پولیس کو آزاد، پولیس کا ریفارم کا مسئلہ ہندوستان میں بہت بڑا ہے، اور یہ بھی ایک موقع ہے کہ اس بات کو اٹھایا جائے کہ پولیس آزاد ہو. پولیس جو ہے وہ سرکاری جو وزیر ہے یا کوئی اس طرح کا ہے اس کے تابع نہ ہو، بلکہ وہ جوڈیشری جس طرح سے ہے، جس عدالتیں آزاد ہیں ایسی وہ بھی ہونی چاہیے، تبھی وہ صحیح کام اپنا کر سکے گا. اس کے اوپر اوور سائٹ جسے کہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کی اس پہ نظر رہے گی، اسمبلیوں کی اس پہ نظر رہے گی، بالکل درست ہے، ہونا ہی چاہیے. لیکن اپنی جگہ آزاد ہو تب یہ کام نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے، یعنی یہ باتیں آتی رہتی ہیں، میں آج کوئی تھوڑی کہہ رہا ہوں، بلکہ آج نہیں تو بلکہ جس وقت سے بی جے پی وغیرہ پالیٹکس میں آئی تب سے یہ ہو رہا ہے. اڈوانی جی کے زمانے میں ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت گھسا دیا اس کے اندر. یعنی تو وہ لوگ جو ہے ان کے دماغ میں تو وہی ہے، ہندوتوا کا جو زہر ہے وہ بھرا ہوا ہے. وہ تو جہاں وہ موقع دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاں یہاں ان کی جو ہے کچھ پٹائی کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ان کی گاڑی کی شیشہ توڑ سکتے ہیں، گھر میں جا کر کے کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں، کچھ چوری کر سکتے ہیں، وہاں سامان تو وہ کر لیتے ہیں. وہ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر جس دن پولیس کا صحیح معنی میں ریفارم ہو، ایسے جو عناصر پولیس میں گھس گئے، چاہے آفیسر ہوں چاہے وہ پولیس کے سپاہی ہوں، ان کی بھی صفائی ہونی چاہیے.
اس لیے کہ ملک کے آئین کے مطابق انہیں کام کرنا ہے، ان کو کسی خاص نظریے کے مطابق نہیں کام کرنا ہے. کوئی بھی نظریہ ہو، یعنی کانگریس پارٹی کا بھی نظریہ ہو تو وہ بھی غلط ہے. جو بھی نظام گورنمنٹ کا ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور ہمارے جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، کسی کے خاص نظریے کے مطابق نہیں. سر ایک آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے راجنیتی کے ایک لمبے دور کو دیکھا ہے، کیونکہ ہندوتوا کا چہرہ جو پہلے برانڈ ہوا کرتے تھے اس میں اڈوانی جی ہو گئے، اٹل جی ہو گئے، اما بھارتی ہو گئی، مرلی منوہر جوشی ہو گئے، اور آپ آج کے دور کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ہندوتوا کا چہرہ بن چکے ہیں، خاص طور پر شری نریندر مودی جی، امت شاہ جی اور یوگی جی. کون سا چہرہ سب سے زیادہ خطرناک دکھ رہا ہے وقت کے حساب سے؟ دیکھیے یہ شروع کے جو لوگ تھے اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہمیں بڑا اختلاف ہے، جیسے اڈوانی جی ہیں یا واجپئی جی ہیں یا مرلی منوہر جوشی. ان لوگوں کی آنکھوں میں ذرا سے شرم تھی، ان لوگوں کے اندر کچھ تہذیب تھی، ان لوگوں کو کچھ اپنی حد معلوم تھی. اب جو نئے جو لوگ آئے ہیں، رنگ روٹ ملک کہاں سے آ گئے ہیں، ان کے آنکھوں میں شرم نہیں ہے. ان کو جو ہے کچھ طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کو تہذیب معلوم نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ بڑے کا کیا کیسے خیال کیا جاتا ہے. جو بیچارہ اسٹین سوامی جو ہے 85 سال کا آدمی، کیا اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ جو ہے ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کو بیٹھنے کہتے ہیں، اس کو چائے پانی دیتے ہیں، اس کو چاہے آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہو. لیکن یہاں تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے جو پانی پینے میں دقت ہوتی ہے، مجھے جو ہے وہ ریٹ چاہیے، وہ ریٹ نہیں دے رہے ہیں، اس کو 2 مہینہ اسی میں ہو گیا. تو یہ لوگ ویسے ہیں جن کو کہ تہذیب نہیں آتی، جن کی آنکھوں میں جو ہے پانی نہیں ہے، شرم نہیں ہے. اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک جو تہذیب والا ملک ہے، جہاں پر ہم نے اپنے بچپن میں ہی دیکھا ہے، یعنی صرف مسلمان کی بات نہیں کرتے، ہندو وغیرہ بہت ہی مہذب ہوا کرتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ کس طرح بات کریں، کس طرح تمیز سے بات کریں. اگر کوئی انہی کے گھر کا، کوئی انہی کا بچہ بدتمیزی کرتا تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے، مار دیتے تھے. آج وہ ختم ہو رہا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ چیزیں جو کہ مغرب میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ویسٹرن کنٹریز میں، یورپ امریکہ میں دیکھتے ہیں، بہت مہذب لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے ان کے بچوں کو تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے بیہیو کرو، چھوٹے کا بڑے کا سب کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ کتے بلی کا بھی خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور یہ اوپر سے چلتی ہیں. جب اوپر سے بڑا حاکم جو ہوتا ہے، جو اس قسم کا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہے جب مسلمان مارے گئے تھے گجرات میں، اگر کتے کا پلہ بھی میری گاڑی کے نیچے آ جائے اور مر جائے تو مجھے افسوس ہوگا. مطلب اتنے لوگ مر گئے وہاں پہ، 3000 لوگ مر گئے، ان کو کتے کا پلہ سمجھتا ہے. تو یہ جو میسج ہے وہ میسج اچھا نہیں ہے. تو آپ نے جو کہا کہ اڈوانی جی اور خاص طور سے واجپئی جی تو ایک شاعر تھے. شاعر جو ہوتا ہے اس کا دل جو بہت نرم ہوتا ہے اور وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھ ایک اور طریقے کی ہوتی ہے. تو وہ لوگ دوسرے تھے. اڈوانی سے اختلاف ہم کو ہے، انہوں نے جو بابری مسجد وغیرہ کو ڈھبا کر کے وہ سب کیا، اس سے بہت اختلاف ہم کو ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں جو پہلے تھے کافی ان سے مختلف تھے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ نہ یہ کہ اور مزید ریفائنڈ لوگ اس میں آتے، ایسے لوگ آنے ہیں جو کہ ریفائنڈ نہیں ہیں، جو کہ جن کو حدود معلوم نہیں ہے، جن کو قانون معلوم نہیں ہے، جو کہ خود اپنے ہی جو کانسٹیٹیوشن ہمارے ہندوستان کا ہے اسی کا جو ہے الگھن کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں بلکہ اپنی چلاتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے. اور یہ جو نظیر قائم کرتے ہیں، یہ نظیر آگے کے لیے بڑی خراب ہوگی. اس کو درست کرنا، اگر جو آگے بھی جو گورنمنٹیں آئیں گی ان کا بڑا کام ہوگا کہ ان سب چیزوں کو جو کر دیا گیا ہے، جو نئے جو معیار بنا دیے گئے ہیں جو غلط ہیں، ان کو درست کرنا اور انسانیت لے آنا ہے. تعلقات میں چاہے آپ کو بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، اس کے ساتھ بھی انسانیت بہت ضروری ہے. جو قانون اپنا کام کرے گا بالکل درست ہے، لیکن معاملات میں انسانیت بہت ضروری ہے. اور یہ جو ابھی فی الحال جو اس وقت لوگ حاکم ہو گئے ان کو انسانیت بھی نہیں معلوم.